बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अदालती जंग चल रही है और सबकी नज़रें उधर हैं और उसको कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब आखिरी सहारा है 14 जमाती इत्तेहाद और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर है शरीफ फैमिली। उनका ये आखिरी वार है, आखिरी हमला है और आखिरी हमला है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, ऑनरेबल जजेस पे। जजेस को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है और एक जुडिशल कू की कोशिश की जा रही है, यानी कि अदालती बगावत की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल के खिलाफ। उसकी वजह यह है कि माजी में चूंकि एक कू ये करवा चुके हैं और हमला करवा चुके हैं, हमला भी करवा चुके हैं, कू भी करवा चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह मरहूम जो मरने से पहले सारी बातें हक़ाइक़ बयान कर गए, उनको कमरा अदालत में से बाकायदा तौर पे अपनी इज्जत बचाने के लिए भागना पड़ा था ऑनरेबल जजेस को। तो ये और वो कू हुआ था, तारड़ साहब ने करवाया था, तारड़ मरहूम, उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था, रफीक तारड़ साहब मरहूम। बाद में उनको सदर ममलिकत बनाया गया, ये सारा हुआ था। अब फिर एक कोशिश की जा रही है और बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि मुझे हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक अहम सियासी जमात है, उसके एक रहनुमा ने मुझे ये सारी बात बताई है कि इसका तदारुक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो जाता है और अगर ये होता है इस तरह की प्लानिंग जो की जा रही है या जो सोच है, इस सोच को रोकना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान जो है वो एक नए क्राइसिस में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, और अगर ये भी मामला शुरू हो गया तो फिर वकला जो है, वकला और अदालतें, ये सब के सब ये बिल्कुल अदालती निज़ाम जो है वह तलपट हो जाएगा। और ये एक ऐसे दौर में होगा कि जब जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत भी है, आइन भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये हम आपसे शेयर करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अब तक जितनी भी एफर्ट की जा रही हैं वो सारी की सारी एफर्ट नाकाम हो चुकी हैं। जजेस को कल्टिवेट करने की कोशिश अभी तक जजेस कल्टिवेट नहीं हो गए, और वो काम जो ये करना चाह रहे हैं उसके लिए शायद मामला ना बढ़े। कोशिश कर रहे हैं लेकिन मामला आगे ना बढ़े, और ये एक हद तक कामयाब हो चुके हैं, एक हद तक। लेकिन अभी तक वो रेड लाइन नहीं आई कि अदालती निज़ाम में या ऑनरेबल जजेस के दरमियान किसी ने रेड लाइन क्रॉस की हो, अभी तक वो काम नहीं हुआ। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो जाए। उसकी रीज़न है कि ऑनरेबल जज हैं, सीनियर मोस्ट हैं, जस्टिस काजी फायजी साहब, उन्होंने 23 सितंबर इस साल 23 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के बाद, और तकरीबन 13 महीने 2-3 दिन 25-26 अक्टूबर 2024 तक उन्होंने रहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनका बेंच था कराची, और कराची से उनको कराची में उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट पे कराची का बेंच खत्म कर दिया गया और वो लॉ इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। अब उनकी जो इस्लामाबाद में मौजूदगी है, इसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी ये है कि चूंकि फुल कोर्ट की बात की जा रही, तो इसलिए वो अपनी अवेलेबिलिटी हर सूरत में इस्लामाबाद रखना चाहते हैं। अगर तो फुल कोर्ट का ये वाली कॉन्स्पिरेसी या ये वाली थ्योरी सही होती, तो फिर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही उनको भेजना ही नहीं चाहिए था कराची। और क्योंकि ये रिक्वेस्ट की है जस्टिस काजी फायजी साहब ने खुद, इसलिए वो इस्लामाबाद में। तो ये एक और बात है जो कि मुझे सीनियर रहनुमा है एक से हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल, उन्होंने मुझे बताई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसकी वजह यह कि पहले ज़रा थोड़ा सा चीज़ें आपको बताता हूँ, कुछ और खबरें, क्योंकि वो इससे इंटरलिंक हैं और ऐसे लगता है कि शायद इसके इम्कानात मौजूद हैं। उसकी वजह यह कि फुल कोर्ट की बात की जा रही है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन साथ ही एक दरख्वास्त दी जाती है, बाकायदा तौर पर तहरीरी दरख्वास्त दे दी जाती है कि जी एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हार अल-हक नकवी साहब जो हैं वो इस फुल कोर्ट का हिस्सा ना हो। तो वो फुल कोर्ट तो फिर हो तो हुआ ही नहीं। अगर 2 जजेस या 1 जजेस को भी एक्सक्लूड कर दिया जाए तो इसका मतलब है वो फुल कोर्ट नहीं है। फुल कोर्ट का मतलब है तमाम के तमाम जजेस, और वो 15 तादाद है। चीफ जस्टिस समेत था, चीफ जस्टिस साहब समेत 14 और जजेस हैं, टोटल 15 जजेस ऑनरेबल हैं फुल कोर्ट। और उसमें से ये कहते हैं ये 2 को माइनस कर दें। अब ये 2 को माइनस क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जी जस्टिस, इन्होंने
ہمارے خلاف، نون لیگ کے خلاف اور JUI کے خلاف، PDM کے خلاف کسی بھی مقدمے میں نہ بنے، کیونکہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ پہلے تو اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے جی، کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، پہلے حملہ کیا گیا جسٹس نقوی صاحب پہ، اور ایک آڈیو ٹیپ دی گئی، رانا ثناءاللہ صاحب نے سنوا دی، اور اس کے بعد اب مریم صاحبہ غصے میں ہیں، کیونکہ وہ آڈیو ٹیپ جو ہے وہ جس کا کہا جاتا تھا کہ جی ہم فورینزک کروا رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، تو ہوا یہ کہ وہ ستمبر 2022 کی نکلی، اور اس کا موجودہ تناظر میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ بالکل دوسرے پس منظر میں، اور وہ بھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے چودھری پرویز الہٰ صاحب خود، اور وہ معذرت کرنے گئے تھے، ٹریفک وارڈن کا ایشو تھا، اور سیکٹری خان محمد بھٹی صاحب جو تھے وہ پہلے سے موجود تھے، پولیس افسر بھی پہنچے ہوئے تھے، یہ سارے کا سارا آ چکا ہے۔ تو اب مریم صاحبہ غصے میں ہیں، اور وہ رانا صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اتنا مضبوط نہیں تھا تو پھر کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے رانا صاحب کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی کسی نے استعمال کر لیا ہے، اور استعمال کر لیا ہے ایک ایسی آڈیو دے کے جو پہلے تو ٹکڑے جوڑ کے بنائی گئی تھی، اور دوسرا اس میں کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں تھی۔ اس لیے اس پہ مریم صاحبہ نے بھی تقریر کر ڈالی، اور انہوں نے بھی 2-3 تقریریں جھاڑ دی، رانا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اس کے بعد ٹاک شو شروع ہو گئے۔ جب پتہ چلا تو وہ یہ حقیقت سامنے آئی۔ اب یہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو استعمال کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، تو کافی غصہ پایا جاتا ہے، خاص طور پہ نون لیگ کے اندر بھی، کیونکہ نون لیگ کے اندر اور پرائم منسٹر صاحب خود بھی کافی، شہباز شریف صاحب خود بھی غصے میں ہیں کہ یہ ہم نے بہت ہی کمزور بال کروائی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا، امبیرسمنٹ ہوئی ہے۔ پھر اعجاز الاحسن صاحب پہ حملہ کیا گیا کہ یہ نون لیگ کے خلاف، تو نہ نقوی صاحب نے ابھی تک کوئی فیصلہ دیا، نہ اعجاز الاحسن صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، کیونکہ آپس میں جوڑے جاتے ہیں تانے بانے، تو وہ تانے بانے یہ جوڑے جاتے ہیں کہ ایک ہی آرڈر کیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اور جسٹس نقوی صاحب نے، دونوں نے مل کے، اور وہ دیا ہے غلام محمود ڈوگر صاحب کا۔ اور غلام محمود ڈوگر صاحب کا تعلق ہے، وہ ان کا صرف اکلوتا ایک معاملہ ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس JIT کے سربراہ ہیں، اور وہ بتا چکے تھے کہ حملہ آور 3 ہیں۔ کیا یہ معاملہ جو ہے، اب یہ نون لیگ کے خلاف، نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے فیصلہ، کیونکہ یہ فیصلہ ان کے خلاف تو نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو چودھری پرویز الہٰ صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور وہی کام کر رہے تھے۔ تو یہ چور کی داڑھی میں تنکا جو والی بات جو ہے، یہ آخر کیوں ہے؟ تو یہ ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے، اسی لیے اب ان 2 آنریبل ججز کو ایکسکلوڈ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے فل کورٹ لانے کی۔ تو فل کورٹ تو انکلوڈ ہوگا، ایکسکلوڈ تو کوئی جج نہیں ہوتا۔ بہرحال اس دوران پھر ایک اور کاروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور وہ یہ کاروائی یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہاں پہ ذرا ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں SN بھون صاحب کو نامزد کر دیا گیا کہ یہ مقدمے میں سپریم کورٹ بار کی نمائندگی کریں گے۔ SN بھون صاحب کا سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار زبیری صاحب وہ آئے، اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ ساری کی ساری کاروائی فیک نکلی، اور اس کے بعد انہوں نے اجلاس بلایا، اجلاس بلا کے اپنا کورم سے کہیں زیادہ لوگ، اور انہوں نے پھر وہ سارے کا سارا سیٹ اسائڈ کیا، اور اس کے بعد دوبارہ سیکٹری بار جو ہیں وہ اب نمائندگی کریں گے سپریم کورٹ بار کی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمرہ عدالت میں آنریبل ججز کو یہ امبیرس کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو لاک کرنا چاہتے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں کہ جناب بالکل آپ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے یہ حرکت کی گئی، لیکن وہ حرکت بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور SN بھون صاحب کو جو دوبارہ سے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور نمائندگی کریں گے سیکٹری بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ فیصلہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہوا، اور وہ معاملہ ہوا کہ جیسے یہ ڈوگر صاحب کا معاملہ، ڈوگر صاحب والا معاملہ ہوا CCPO لاہور والا، اور اس کے فوراً بعد ہی 2 گھنٹے بعد یہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دن ایک نوٹ لکھا، ایک یہ ڈوگر صاحب والا آرڈر پاس کیا، CCPO کو بحال کیا، دوسرا انہوں نے الیکشن کے لیے، سوموٹو الیکشن کے لیے نوٹ کر دیا۔ یہ 2 معاملات فی الحال ہیں، یہ ان کے جرم جو ہیں وہ یہ 2 معاملات گردانے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید تصدیق ہو گئی کہ غلام ڈوگر صاحب کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ان کے لیے، ان کیا جان پھنسی ہوئی ہے،
پھر وہ تصدیق ہوئی جب عمران صاحب کے قاتلانہ حملے کے ملزم کے وکیل میاں داؤد صاحب وہ آ گئے، انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا جسٹس نقوی صاحب کے خلاف، اور اس میں انہوں نے پراپرٹیز کا ذکر کر دیا، پراپرٹیز کا اور اماؤنٹ کا، اس کا بھی وہ جواب دے چکے ہیں، لہٰذا وہ چیپٹر ہو گیا ہے کلوز، اس میں تو وہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ پریشان ہے، پریشان اس لیے ہیں کہ اب یہ دوبارہ، کیونکہ یہ جو کرائسس ختم ہو گیا ایک دفعہ، یہ سارے کا سارا الیکشن میٹر جو ہے معاملہ لگا ہوا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا، تو اس کے بعد اس طرف آنا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایشو ٹیک اپ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور وہ ہر صورت میں کریں گے۔ دونوں معاملات کرنے ہیں، ایک تو یہ جو آڈیو ٹیپ لے کے آئے جو کہ فیک تھی اور ٹکڑے جوڑ کے بنائی گئی تھی، اور وہ بالکل بالکل دوسرا پس منظر تھا، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو مریم صاحبہ نے کی ہے سرگودا میں تقریر، اس کا بھی، یہ دونوں ایشو ٹیک اپ کرنے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور انہی ایشوز کو ٹیک اپ ہونے سے روکنے کے لیے یہ سب مزید حملے کیے جا رہے ہیں، اور معاملے کو ایک تو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا الیکشن میں کوئی فیصلہ نہ دیا جا سکے اور ججز کو تقسیم کیا جا سکے، اس لیے یہ سارے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کامیابی نہیں ہو رہی، اور اس پہ اب عمران خان صاحب پہ بھی اسی دوران کوشش کی گئی، ان پہ بھی کوئی حملہ، ان کی بیل کینسل کروائی جائے اور ان کی گرفتاری، لیکن وہ بھی بات نہیں بن رہی۔ پھر ایک اور کام ہو گیا ہے، ایک اور پیٹیشن آ گئی ہے، اور یہ وکلا کی جانب سے آئی ہے، درخواست شوکت علی جوئی ہیں اور دیگر وکلا ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں یہ درخواست دے دی ہے کہ ان کو بھی فریق بنایا جائے، اور ان کو اس لیے فریق بنایا جائے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، جے یو آئی فے نے، پی ڈی ایم نے یہ جو اپلیکیشن دی ہے کہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں جو مشترکہ سٹیٹمنٹ سبمٹ کروایا ہے، اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی فریق بننا چاہتے ہیں، اور ہم بھی اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، وکلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بینچ کا بنانا استحقاق ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کوئی رول نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ڈکٹیٹ کریں کہ یہ فلاں بینچ بنائیں اور فلاں بینچ نہ بنائیں، اور فلاں مقدمہ فلاں بینچ کو ریفر کریں۔ تو اس لیے اس سے نہ صرف انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، بلکہ اس میں خلاف قانون اور یہ توہین عدالت اور عدالتی معاملات میں مداخلت اور بیجا مداخلت اور عدالت کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں بھی سنا جائے۔ تو یہ وکلا کی کافی بڑی تعداد ہے جو کہ پیٹیشن میں آنا چاہتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کاؤنٹر جو ہے حملے ہو رہے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان بار کونسل اور چاروں صوبائی بار کونسل نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جناب ہم جسٹس نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس لے کے آ رہے ہیں یہ آڈیوز پہ۔ اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تو سارے کا سارا کام ہی فیک تھا، یہ آڈیو والا، اور یہ بالکل دوسرا پس منظر تھا۔ اب وہ پتہ نہیں اب کیا سوچتے ہیں، شاید معافی مانگ لیں قوم سے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اور اس دوران سپریم ایک اور ان کو دھچکا لگا، اور وہ یہ دھچکا یہ لگا جی کہ بار کے الیکشن تھے، سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار، اور وہاں پہ حامد خان گروپ کامیاب ہو گیا ہے، اور آسما جہانگیر صاحب کا گروپ جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے اور بڑے مارجن کے ساتھ۔ تو اس لیے اس سے بھی ایک نئی جلا بخش دی اس نے۔ اب وکلا جو ہیں، وکلا آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ میدان میں آنا چاہ رہے ہیں، اور شاہراہ دستور پہ آنا چاہ رہے ہیں، اور شاہراہ دستور پہ آ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں آئین کی سپریمیسی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ججز یہ جو الیکشن والا میٹر ہے وہ کافی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا کوئی بھی دیگر ججز جو ہیں وہ کوئی ایسے کسی خطرناک کھیل کا حصہ بن جائیں گے کہ جس سے ایک جوڈیشل کو والا معاملہ ہو جائے، اور جوڈیشل کو ہو جائے، عدالتی بغاوت ہو جائے، جیسے کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف، چیف جسٹس پاکستان سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ہوئی تھی،
اور اس کے اثرات آج تک بھگت رہے ہیں، اور ابھی اتنا اختلاف رائے بالکل وہ اوپنلی سارے ڈسکس کر رہے ہیں کہ عام انتخابات کے معاملے میں جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے، اور جو پیٹیشنز آئی ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی بھی، اور سب کی، اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو یہاں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا، میں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کس نوعیت کی کو ہونے جا رہی ہے عدالت میں، اور کیا کوشش کی جا رہی ہے، کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی میں آپ کو اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔